बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ायरीन, हाज़रीन, साथियों, ख़वातीनो हज़रात, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से, सदर पाकिस्तान ज़रदारी साहब की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा की तरफ से और अपने साथी जनाब अलीम ख़ान साहब, जनाब बलाल यासीन, जनाब मियाँ मरगूब साहब, सेक्रेटरी औक़ाफ़, सब साथी जो मौजूद हैं, अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से 982वें उर्स मुबारक पे मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। या दरख्वास्त करता हूँ कि आप ये जो बड़े ही कीमती दिन हैं, आज से लेके जुमे की रात तक जो करीबन 1-1:30 बजे दुआ होती है इख्तितामी, उसमें जब अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने दोस्तों भाइयों के लिए दुआ करें तो ख़ुसूसी पाकिस्तान की तरक्की, बेहतरी, खुशहाली के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत इज़्ज़त अता फ़रमाई है और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता दोबारा तरक्की की मंजिलों की तरफ गामज़न है। जो मईशत भी बेहतरी हो रही है, जो हमारी सफारती मामलात है उसमें भी अल्लाह ताला बड़ी करमनवाज़ी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला उस वक्त तक जारी व सारी रहेगा। मेरा ईमान है जब तक पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे अपना जो है एक मजबूत इस्लाम का किला बन के नहीं उभरता और नहीं दुनिया देखती इसको, तो इंशाअल्लाह ये सफ़र लंबा तो होता है लेकिन सफ़र शुरू हो चुका है मेरे नज़दीक। और आपकी दुआएं और साहिब मज़ार हुज़ूर दाता साहब गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और इनके रफ़क़ा की दुआओं से इंशाअल्लाह ये सफ़र हमने बड़ी तेज़ी से इंशाअल्लाह इस सफ़र को मुकम्मल करना है। तो मेरी आज के हवाले से ये आप सबको दिली मुबारकबाद अपने तमाम साथियों की तरफ से। और चूँकि पाकिस्तान का जश्न आज़ादी भी माशाअल्लाह आज रात और कल का दिन हमारे लिए बहुत मुबारक दिन है, तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि ये इस दफ़ा उर्स मुबारक और आज़ादी, पाकिस्तान का आज़ादी का दिन भी करीबन साथ साथ ही आए हैं। तो वो भी पाकिस्तान का जश्न आज़ादी भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं गुजारिश करूँगा कि आप ख़ुसूसी दुआएं करें इन 3 दिनों में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त आबरू के दुनिया में इजाफ़े के लिए और पाकिस्तान को एक मज़बूत और एक तरक्की याफ्ता इस्लाम का किला बनाने के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल करेंगे। मेरा कम से कम यकीन और ईमान है कि ये इंशाअल्लाह ये बात पूरी होनी है, क्योंकि हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आप दुआ करो तो इस तरह ना सोचो कि ये दुआ पता नहीं कबूल होगी कि नहीं होगी। तो मैं तो उस अक़ीदे से हमेशा ये दुआ भी करता हूँ और मेरा ईमान भी है कि इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि हम खुद देखें ये सारी जो पाकिस्तान की शान व शौकत, मज़ीद उसमें इजाफ़ा और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और 24-25 करोड़ आवाम जो है उसकी बेहतरी और खुशहाली के लिए इंशाअल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत जो है इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। उसे अमेरिका से अपनी दोस्ती पर बड़ा नाज था। अमेरिकी सदर ने पिछले 3 महीने में 36 दफ़ा जो उसे शिकस्त हुई है उसका जिक्र किया है अपनी तकरीरों में, अपने बयानात में। इस वक्त वो चाइना और अमेरिका की तरफ भाग रहा है। आप उसके क्या असरात देख रहे हैं? अल्लाह के फजल करम से जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेमिसाल जो कामयाबियाँ अता की हैं, उसमें सबसे बड़ी कामयाबी मार्का हक है। जो आपने देखा कि शुरू तो वो मामला 22 अप्रैल को शुरू हो गया, लेकिन असल जो लड़ाई थी वो 6 मई की रात से लेकर 10 मई की सुबह तक थी। तो ये 4 दिन की जो जंग थी, फ़िज़ाओं में, हवाओं में और ज़मीनी जंग जो थी, वो अल्लाह ताला ने हर मुकाम पे पाकिस्तान को बेपनाह इज़्ज़त अता फ़रमाई। दुनिया उसको अब पाकिस्तान की तरफ देख रही है। और जहाँ तक आपने एक हमसाया मुल्क की बात की, वो जाने और उसके काम जाने, हमें अपने मामलात जो हैं वो हमने उसको ठीक रखना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हम एक बड़े पुरअमन मुल्क है, हम बड़े पुरअमन हुकूमत है और हम चाहते हैं कि मुआशी जो तरक्की है उसकी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मुकम्मल तवज्जो और उनकी मेहनत है और उनकी टीम उनके गाइडेंस में, उनकी लीडरशिप में पूरी कोशिश कर रही है कि चाहे वो
معاشی محاذ ہو یا سفارتی محاذ ہو یا ترقی کا محاذ ہو، اس میں جتنی جلدی آگے جائیں. تو ڈار صاحب یہ بتائیے گا، اس وقت دو خبریں جو ہیں وہ بہت گردش کر رہی ہیں. ایک خبر یہ ہے کہ جو محسن نقوی صاحب ہے شاید ان کو لایا جا رہا ہے اور وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. دوسری خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو صدر بنانے کی تیاری ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور دوسرا سوال بھی ساتھ ایڈ کر دیجیے گا، عمران خان کی عدالت میں درخواست دائر ہوئی ہے، 70 سال کے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں بہت ساری بیماریوں کا خدشہ ہے، لہٰذا شوکت خانم کا بورڈ بنایا جائے اور اس کی اجازت دی جائے اڈیالہ جیل میں. دیکھیں یہ جو ہوتی ہے نا جی ڈس انفارمیشن جسے کہتے ہیں یا افواہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حدیث کے حوالے سے جب تک ثابت نہ ہو کوئی چیز کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے. نہ تو محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بات درست ہے، حکومت اپنا رواں دوا ہے اور انشاءاللہ اپنا ٹینیور پورا کرے گی، نہ ہی جو آپ صدر کی بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی افواہوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اس وقت. سیاسی استحکام لانے کے لیے عمران خان سے کوئی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں سیاسی استحکام، میں بہت بڑا ریکنسلیٹر اور صلح کن آدمی گنا جاتا تھا. ان کا 2014 کو بھی دھرنا اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اور ہمارے ساتھیوں نے میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت پر اور ان کی گائیڈنس میں وہ اٹھوایا تھا اور نیگوشیٹ کیا تھا. ہماری پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی انسان اس طرف چل پڑتا ہے کہ اپنے ملک کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف ہتھیار اٹھا لے، تو وہ ایک بغاوت ہے. اور وہ انفارچونیٹلی اس میں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، نہ وزیر اعظم کچھ کر سکتے ہیں، نہ علیم خان صاحب کچھ کر سکتے ہیں، نہ دوسرے ساتھی کچھ کر سکتے ہیں. اس نے اپنا ڈیو کورس لیگل پروسیس لینا ہے. یہ یعنی ریکنسلیشن کے نام پہ یہ ایسی چیز کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا. تو نہ اس حکومت نے یہ مقدمات بنائے تھے، نہ اس کی یعنی وجہ ان کو دی تھی کہ آپ یہ کام کریں جو انہوں نے کیا تھا. تو یہ اب ایک لیگل پروسیس ہے، اس میں جو بھی عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اس کو ہم احترام کرتے ہیں عدالتی فیصلوں کا. ڈاکٹر صاحب فیلڈ مارشل صاحب دونوں ممالک کے دورے کر رہے ہیں، وہاں سربراہ مملکت کا پروٹوکول دے رہے ہیں. وہ اس ٹائم لگتا ہے کہ صدر بھی ہیں، وزیر اعظم بھی امریکہ کے دورے پر تھے، تو BL جو مزید دیر پر دہشت گرد تنظیم ہونے کا آ گیا. یہ جو سارے فیصلے کرتے ہیں وہ آپ بھی ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں، حکومت کو بھی وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے کم از کم 8-9 دورے اکٹھے ہوئے ہیں، جس میں جناب وزیر اعظم صاحب اور میں اور جناب فیلڈ مارشل صاحب اکٹھے تھے. دیکھیں ایک یونٹی کے ساتھ اس ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو ایک یونٹی کے ساتھ ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے. تو وہ ایسی کوئی بات نہیں. اگر وہ مثلا یہ خاص جو ان کا دورہ تھا، یہ ان کے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں وہ ریٹائر ہو رہے تھے ٹیمپا میں، جو US کی فورسز کے ہیڈ تھے. تو وہ اس کی یہ ایک ہوتی ہے. میں اب جو میرے اپنے تعلقات ہیں، جتنے وزراء خارجہ ہیں یا ڈپٹی پرائم منسٹرز ہیں، تو وہ ایک دو طرفہ ہوتی ہے چیز. تو وہ پاکستان میں بھی آئے تھے. جنرل کریلا آپ کو پتہ ہے، ان کو یعنی ایوارڈ بھی دیا گیا پاکستان کی طرف سے. تو وہ اس میں گئے تھے. ظاہر جب بندہ باہر جاتا ہے تو اچھی بات ہے کہ وہ ماضی سے ہٹ کے ایک نئی روایت کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ جی ہم اکٹھے ہیں، اکٹھے چل رہے ہیں. تو اس کو تو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. دیکھیں جب تک تمام ادارے، میں تمام اداروں کی بات کر رہا ہوں، اور تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہیں مل کر پاکستان کو آگے نہیں لے کے جائیں گی، یہ کھینچا تانی جو 7 دہائیوں سے زیادہ وقت ضائع ہو گیا ہے، یہ وقت ضائع ہوتا رہے گا. ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دے گا کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ابھی تو بھائی ان کا ابھی ٹینیور چل رہا ہے بھائی جان، ابھی ٹینیور چل رہا ہے. ٹینیور پہنچنے دیں. بہت پہلے سوال آپ علم نجوم میں میرے پاس تو نہیں ہے، وقت آئے گا تو انشاءاللہ. اس طرح نہیں ہے. نہیں آپ کر چکے سوال، نہیں آپ نے سوال کر لیا. جہاں تک ٹیررزم کا آ رہے ہیں بھائی، جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے، کل وزارت خارجہ میں جو امریکی پورا کا پورا ڈیلیگیشن، قریباً 2 درجن لوگ جو امریکہ سے اور یہاں سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے تفصیل کے ساتھ قریباً پورا دن اس میں ڈائلاگ ہوئے. اس کے بعد انہوں نے میرے اوپر کال آن کی. مجید بریگیڈ ہم نے پچھلے 1 سال سے امریکہ کو یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ مجید بریگیڈ BLA کا حصہ ہے، اور جعفر ایکسپریس میں مجید بریگیڈ انوالو تھا. ہم نے اتنے ثبوت فراہم کیے ہیں
یہ کسی وزٹ سے نہیں ہوتی یہ چیزیں. اتنے ثبوت فراہم کیے کہ امریکہ نے اس کے نتیجے میں مجبور ہو گیا کہ اس کو شامل کرنا پڑا. تو کل جب وہ میرے پاس آئے, ان کا جو ہیڈ آف ڈیلیگیشن تھے, انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی, لیکن میں نے ان کی آفیشیل جو اناؤنسمنٹ تھی اس کا انتظار کیا, اور اس کے بعد ہم نے بھی اس کو پھر اپنے وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پہ وہ خبر دی. تو یہ چیزیں تو کئی فلو میں چلتی رہتی ہیں. مثلا جب میں نے ان سے یہ 25 جولائی کو جمعہ تھا, جب میری واشنگٹن میں ان کے وزیر خارجہ سے امریکہ کے سیکرٹری روبیو سے ملاقات ہوئی, اس میں بھی ہم نے یہ بات اٹھائی. اگر ان کی ٹویٹ دیکھیں تو اس ٹویٹ میں انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کے کردار کی تعریف کی, یعنی میری وزٹ کے حوالے سے انہوں نے اس کی تعریف کی کہ وہ ہماری جو اندر بات ہوئی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیز اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتی ہے, اور اللہ کے فضل سے پاکستان کے حق میں بہتری ہے. جی ادھر سے. میں سوال یہ کر رہا تھا کہ اسرائیل نے یہ قرارداد پاس کیا ہے کہ وہ غزہ پر قبضہ کر لے گا اور اس کا حصہ ہوگا, جیسے اس نے مینڈیٹ کیا. پاکستان کی افواج یا پاکستان کی حکومت اس کا اپنا کردار ادا کر چکی ہے. پاکستان کی حکومت, پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, اور میں اپنی ذمہ داری میں وزارت خارجہ کی ترجمانی کرتے ہوئے ہم نے بھرپور اس کی مذمت کی ہے. ہم نے بھرپور اس کے خلاف بین الاقوامی فورم پہ بھی بات کی ہے. 2 اسٹیٹ سولوشن ابھی 28 سپٹمبر کو فرانس نے اور جو سعودی عربیہ نے کیا اس میں نے شرکت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ میری کچھ ممالک کے وزراء خارجہ سے اس حوالے سے بات جو آپ کہہ رہے ہیں جو قرارداد ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ بڑی جلدی ایمرجنسی جو ایک اجلاس جو ہے اسلامی تنظیم کا OIC کا وہ جدہ میں منعقد ہوگا. دیکھیں وہ اس کی ایک بیٹا ایک اکنامک ہوتی ہے, سینس ہوتی ہے کہ کہاں ہم کھول سکتے ہیں. کئی ممالک ہمارے یہاں نہیں ہے, پھر دوسرے ملک کو کریڈٹ کر دیا جاتا ہے. اگر مثلا کوئی بھی ملک, ایک الف ملک, اس میں اگر نہیں ہے تو B ملک میں جو قریبی ہوگا اس کے وہ ذمہ دار ہوں گے سارا. تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ بھارت جو ہے نا شروع سے لے کے اب تک جو پانی روکنے کی دھمکی دیتا رہا ہے, جی کیا بھارت جو ہے اب تک بھارت نے کوئی پانی پاکستان کا روکا ہے یا نہیں روکا؟ دیکھیں, ہم نے اس کو بالکل واضح کر دیا ہوا ہے ریپیٹڈلی. یہ ہر لیول پہ فرسٹ ٹائم 24 اپریل کو جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس سال, اس میں جو آپ کی اپنی سول ملٹری قیادت جس میں ہے اور اس کے چیئرمین وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, اس نے 2 ٹوک کہہ دیا ہے کہ اگر ہمارا پانی روکا یا ڈائیورٹ کیا اس کو ہم جنگ, ایکٹ آف جنگ, وار تصور کریں گے. تو یہ ہماری کنسسٹنٹ پوزیشن ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس حوالے سے انڈیا خود گیا تھا انٹرنیشنل فورم پہ, اور بعد میں اس میں جب بھاگنے کی کوشش کی انہوں نے کہا جی اب بھاگیں یا نہ بھاگیں, اب ہم نے اس معاملے کو اب لے لیا ہے, اس کا فیصلہ کریں گے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 48 گھنٹے میں اس کا فیصلہ آیا کہ کوئی جو ہے یہ انٹرنیشنل جو قوانین ہیں اس کے تحت نہ یہ ٹریٹی تبدیل ہو سکتی ہے اکیلے جب تک دونوں نہ مانیں, نہ اس میں کوئی یعنی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک خام خیالی ہے, اور ہم یعنی جیسے بھی فزیکلی یا کنیٹک حوالے سے جو بھی ضرورت ہوگی یہ کام نہیں ہوگا, کیونکہ 24 کروڑ عوام یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ ہمارا ایک قطرہ جو ہے جو ہمارا حق ہے وہ کہیں اور جائے. آپ کر چکے ہیں یار. میں تو نہیں اس کو ڈیل کر رہا ہوں, انٹیریئر منسٹری